لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जुल जलाल ने रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में शामिल फरमाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट 2023 में भी दौरा कुरान हुआ और अब 2024 में हम जो दौरा कुरान करने जा रहे हैं, इसका कुछ खुलासा इस तरह है कि हम इसमें पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे और पूरे पारे का जो हमने इसके अहम इल्मी और अमली नकात अख़ज़ किए हुए हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो आप सब से डिस्कस किए जाएंगे। आप सब ने उनको अपने पास नोट भी रखना है और उनको अमल करने की भी उन पर कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा व जअल लिकुल्लि शैइन क़दरा व अस्बग़ अलल ख़लाइक़ि मिन निअमतिही सितरा। अहमदहु सुब्हानहु व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरुह। हर किस्म की तारीफ़ और हम्द अल्लाह के लिए, जिसने इल्म के लिहाज से हर चीज़ का इहाता कर रखा है और हर एक चीज़ की तकदीर मुकर्रर की है और अपनी मखलूक़ात पर अपनी नेमतों का पर्दा डाला हुआ है। मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ और उसकी तरफ तौबा करती हूँ और उससे बख्शिश तलब करती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो लोग जो कुरान की महफ़िलों में बैठते हैं और मिल बैठ कर कुरान पढ़ते हैं, मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम, और उसकी तालीम में बाहम मसरूफ़ होते हैं, सीखते सिखाते हैं, उसकी फ़ौरी जज़ा उनको क्या मिलती है, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह जुल जलाल से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगने वाला और अल्लाह अपने हम सबको और ज़्यादा करीब कर ले। तो आइए सूरतुल फ़ातिहा का आगाज़ करते हैं। सूरतुल फ़ातिहा मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। सूरतुल फ़ातिहा मक्का में नाज़िल होने वाली सूरत है। इसकी 7 आयतें और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, तो हमें सीधी राह पर चला। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों की राह जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ और ना उन लोगों की जो गुमराह हो गए। ये सूरतुल फ़ातिहा जो है, इसको सूरतुल शिफ़ा भी कहते हैं, ये सूरतुल रुक़िया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऊतीतु फ़ातिहतल किताबी मिन तहतिल अर्शी, सूरतुल फ़ातिहा अर्श के नीचे से दिया गया हूँ मैं। तिरमिज़ी में है, तौरात, इंजील और ज़बूर, कुरान में इस जैसी सूरत नहीं उतरी और इसका नाम सूरतुल शिफ़ा भी है। और दारमी में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फ़ातिहा सूरतुल शिफ़ा है। फ़ातिहतुल किताबी बिशिफ़ा मिन कुल्लि दाइन, ये सूरत फ़ातिहा हर बीमारी की शिफ़ा है, मर्ज़ ज़ाहरी हो या बातिनी हो। ये सूरत फ़ातिहा पढ़कर बिच्छू के काटने पर मुँह का लुआब लगाने से भी जहर उतर जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो सूरत फ़ातिहा को बतौर दम इस्तेमाल करते हैं, बतौर शिफ़ा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेहतरीन अमल है। अल्लाह जुल जलाल ने इस सूरत को सूरतुल मनाजात भी कहा, सूरतुल सलात भी कहा, सूरतुल कंस भी कहा, सूरतुल आसास भी कहा।
کیونکہ اس کا نام سورۃ المناجات اس لیے رکھا گیا ہے لأن المصلی يناجي بها الرب فيجيبه الرب، کہ نماز اس کو پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے، یہ کافی اور وافی ہے نماز میں۔ وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے نماز میں پڑھنا ہر نمازی پر فرض ہے، وہ امام ہو مقتدی ہو، چاہے وہ نماز نفلی پڑھے، جہری پڑھے، سری پڑھے، لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے۔ اس کی دلیل یہ ہے مشکوٰۃ المصابیح اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر بنی اسرائیل میں گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ خوب جانتا ہے اس کے معنی اور مراد کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور تقوی والے یہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو بن دیکھے مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں پر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ انسان تقوی والا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر دراصل وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کا مرض ہے، بس اللہ نے ان لوگوں کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو تھے وہ جھوٹ بولا کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں، یہ کفار لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ الا خبردار، یہ مفسد لوگ ہیں لیکن اپنی مفسدہ پردازی کو نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ خبردار، یقیناً وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطین سرداروں کی طرف الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی سرکشی میں وہ بہکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی بدلے ہدایت کے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کی مثال اس کی طرح ہے
جس نے جلائی آگ پھر جب روشن کیا جو کچھ اس کے ارد گرد ہے تو اللہ لے گیا ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اللہ اکبر۔ او کصیب، یا ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جن پر بادلوں سے ایک ایسی سخت بارش ہو رہی ہو جن میں تاریکیاں ہوں، گرج ہو اور بجلی ہو۔ کڑک پر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو تمام طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، چنانچہ جب ان کے لیے تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کی قوت شنوائی اور بینائی کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال یہاں پر اللہ ذوالجلال کہتے تم عبادت کرو، الناس کا صیغہ لائے ہیں، یعنی تم لوگو۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگو، یہاں سے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تمام انسانیت کو خطاب ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ لوگوں تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھر بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، پھر اس نے نکالا ان پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، پس تم کوئی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے تمام گواہوں کو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور تم اس آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ الترغیب والترہیب میں مرفوع یہ روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقودها الناس والحجارہ پڑھی، پھر فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال گرمایا گیا، اس کو بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی، اب وہ آگ سیاہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ایک سیاہ فام کالا حبشی رو پڑا، جبریل امین آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی شدت اور اس کے تذکرے اور اس کے ہولناکیوں کو سن کر یہ بے قرار ہو کر رو پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگے اے حبش کے رہنے والے، اے نیک بخت انسان، تیرے لیے اللہ کریم نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگ روئیں گے اس کو جنت میں حشاش بشاش اور خوش و خرم رکھوں گا میں۔ معلوم ہوا عذاب الہی سے بچنے کی صورت یہی ہے، اپنے اندر خوف الہی پیدا کیجئے اور اللہ سے ڈریں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں بشارت دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی سی ہے، فما فوقہا، پھر جو اس کے اوپر کے ہے، فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور جو لوگ کے کافر ہوئے پس کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو۔ کیا پتہ چلا کہ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگا کیجیے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو جائے، کہیں ہم تیرا قرآن پڑھ کے گمراہ نہ بن جائیں، کہیں اے اللہ ہم بے عمل نہ بن جائیں، اللہ ہم سب کو بعمل انسان بنا دے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ان کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔
الذین ینقضونها، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پختہ کر لینے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا یہ کہ ملایا جائے، یعنی رشتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیوں کر تم لوگ خدا سے کیوں کر منکر ہو گئے، حالانکہ تم پہچانتے تھے۔ اور اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ تم پر قادر ہوں، میں اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت رکھتا ہوں، میں اللہ تو وہ ہوں جس نے تم مردہ تھے میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا کل قیامت کے روز۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف وہ متوجہ ہوا اور 7 آسمان نہایت عمدگی سے ترتیب دیے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کہ تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے اس میں اور وہ خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کہا یہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو انسان کو نہ پیدا کر، وہ تو تیرے ساتھ ظلم کرے گا، تیرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ اب جب ہم زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز پر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، دیکھو تم نے مجھے منع کیا تھا کہ اللہ تم انسان کو پیدا نہ کرو، آج میں نے انسان کو بنایا تو وہ رہتا زمین پر ہے، لیکن وہ کلمات وہ تعریفیں میری بیان کرتا ہے، تو تم گواہ رہنا کہ اللہ کریم کہتے ہیں میں آسمانوں پر رہتے ہوئے اس انسان سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کریم پھر ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے دین کی محبت اپنے سینوں میں بٹھا لیتے ہیں، ہم اس کے دین کی غلامیاں کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کہا پھر اللہ کریم کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے روبرو وہ چیزیں پیش کی اور کہا نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں بتایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو کہنے لگے آپ بتاؤ مجھے ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر فرشتے بولے اللہ نہیں ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تم ان کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے تمام نام بتا دیے، انسان، جانور، زمین، آسمان، دریا، حتیٰ کہ پیالی، رکابی، دیج کی ہر چیز بتا دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے، علم کو جمیع صفات پر فوقیت دی، باوجود یہ کہ ملائکہ تسبیح و تقدیس میں ہماتاً مصروف تھے، مگر اپنی لا علمی کا اقرار کیا اور آدم میں گناہ کا بھی مادہ رکھا گیا، مگر علم کی وجہ سے خلافت کے مستحق اور فرشتوں کے معلم اور استاد ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کریم نے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کریم نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم مجھے سجدہ کرو، مجھے نہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا پتلا، اس کو میں کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ نے اس کو دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنایا، قیامت کی صبح تک اس کو راندہ قرار دے دیا۔ اور آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم بہت زیادہ غافل ہیں، اللہ کرے اللہ کے ہم بہت زیادہ مقرب بن جائے، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔
آج ہم ایک سجدہ ابلیس نے چھوڑا تو اللہ نے شیطان بنا دیا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ جاتے ہیں، ہم کتنے غافل ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لینا، اللہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ دین کے خادم بنا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ آدم تم میاں بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور دیکھنا اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا اور اس جگہ سے جہاں وہ تھے ان کو نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم جاؤ، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے رب کے القابات سے چند کلمات معلوم کر لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا دیکھیے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ ذوالجلال نے فوراً سے کیا کلمات سکھا دیے، اے آدم تم میرے سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے لیسن کیا ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کر بیٹھیں، تو بجائے اس پر ڈٹنے کے، اصرار کرنے کے، اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اللہ تو معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت پہنچے تو وہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو میں انعام کیا دوں گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب میری ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات میں تحریف کر کے ان کی عوض حقیر معاوضہ نہ خریدو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو حکم قرآن میں تم پڑھو تم اس پر عمل کرو، تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ کو جھوٹ کا جامہ نہ پہناؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، در حال یہ کہ تمہیں اس کا علم ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور خدا کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ اللہ ذوالجلال یہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دو، رکوع بھی کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا رکھا ہے، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور سب باتوں میں صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کیا کرو، یقیناً یہ مشکل ہے مگر ان خاکساروں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جب پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اب اولاد کی طرف سے پریشان ہے، مال کی طرف سے پریشان ہے، رزق کی کمی ہے، دکھ بہت زیادہ ہے، تو اللہ کریم کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا، اے لوگو تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ اے اللہ جی کرنی کیسے ہے؟ بالصبری، صبر رکھنا ہے۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ بالصلاۃ، اور نماز پڑھنی ہے، اپنا سر میرے سامنے جھکا کر سجدے میں پڑھ کے میرے سے اپنی دعاؤں کو مانگنا ہے، پھر میں اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ الذین یظنون انہم ملاقوہ، یہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ تمہیں تمام اہل جہان پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی نفس کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد ہی دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ ذوالجلال قیامت والے دن کی ہولناکیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
دنیا میں رہنا ہے تو اپنے اعمال اکٹھے کر لیجئے، نیک اور صالح اعمال فاستبقوا الخیرات میں شامل ہو جائیے۔ آج ہم اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ آئیں، پھر دیکھیے گا اللہ آپ پر وہ انعامات کرے گا۔ آپ سوچیں گے نہیں کہ اللہ کریم رزق کہاں کہاں سے دے رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ کریم یہاں پر پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کر ہمیں احساس دلوا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو جیسے میں نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو میں نے پانی میں غرق کر دیا، کہیں میرا عذاب تمہیں بھی اپنے آہنی پنجوں میں نہ لے لے۔ پھر آج وقت ہے اللہ کی طرف پلٹ جانے کا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پرستش یعنی اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر ہم نے ایسا فرقان، ایسے معجزے عطا فرمائے، وہ معجزے ظاہر ہونے کے بعد جو ید بیضا ان کو دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کو وہ سانپ کا معجزہ عطا فرمایا گیا، لاٹھی پھینک کر وہ سانپ بن جاتا۔ اللہ کہتے اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم مجھ پر ایمان نہ لائے۔ اور وہ بھی وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کو مارو کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک یہی بات بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، پھر تم کو بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعدی، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وظللنا علیکم الغمام، اور تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور من و سلوہ اور اجازت دی کہ پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، انہیں شوق سے کھاؤ۔ اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش طلب کرنا تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ اجر دیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جو کچھ ان سے کہا گیا تھا ظالموں نے اسے بدل دیا، پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پس ان کا پتھر کو مارنا تھا کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس میں سے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ یہاں پر اللہ کریم کا احسان دیکھیے، اللہ نے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے، کوئی اہم مخلوق ایسی ہے، پھر بھی بنی اسرائیل والوں نے اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے ہر بات کو جھٹلاتے گئے، اس پر انکار کرتے گئے، وہ ملک میں فساد مچاتے پھرنے والے بن گئے۔ اللہ ذوالجلال کہتے تم ایسا نہ بنو کہ ملک میں فساد بچاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے زمین میں سے اگنے والی چیزیں مثلاً ساگ، اس کی ساگ میں سے ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز میں سے ہمارے لیے اگا دے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ پس ہم نے حکم دیا جاؤ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ملے گا۔ ان پر ذلت اور محتاجی مقرر کر دی گئی اور غضب الہی کے مستحق ہوئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ان اللہ کریم کہتے ہیں جب بنی اسرائیل والے ہماری کسی بھی نعمت پر شکر گزاری
نہیں تھے کرتے، شکر ادا نہ کرتے، پھر ہم نے ان پر عذاب کیا کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر ذلت اور غریبی مسکینی کو چھا دیا، ان پر ہم نے ان کی برمار کر دی۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں عطا فرمائے ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کریم کہتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا جاؤں گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی نصرانی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں دنیا میں تم رہتے ہوئے مجھ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن کو مان لیا، پھر میں اللہ تم پر ایسی سکینت نازل کروں گا کہ تمہیں کسی بات کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور کو اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور تم اللہ کو یاد کرو اور تم اس میں یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یاد رکھو کہ عذاب الہی سے تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً تم کے ان لوگوں کا حال بھی معلوم ہوگا جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے حدود سے تجاوز کیا، پس ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو زمانے کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور عذاب الہی سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا صلہ ہے۔ جب اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں اگر ہم ان کو کراس کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ خدا مجھے اس بات سے پناہ میں رکھے کہ نادانوں میں میرا شمار ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ ایک گائے ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو بلکہ جوان ہو اور درمیانی عمر کی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ سوال پر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کہتے ہیں جتنا میں تمہیں حکم دے دوں تم کہہ دو سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ جب تم سوال پر سوال کرتے جاؤ گے تو مشکلات تو پیدا ہوں گی۔ قال انہ یقول، کہا تحقیق وہ کہتا ہے کہ نمایاں زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو، بے شک اس گائے کی پہچان ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا اب ہم کو ضرور صحیح پتہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو ایسی محنت کش ہو کہ ہل میں جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور داغ دبے سے پاک ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بات کہی، چنانچہ انہوں نے اسے ذبح کر لیا۔ وما کادوا یفعلون، اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اپنے بچاؤ کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے کہا کہ اس مقتول پر اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اللہ اسی طرح مردوں کو نازندہ کرتا ہے اور تم کو اپنے نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کر کے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل رکھنے والے بن جاؤ، تاکہ تم کچھ سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بے شک پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں، اور ان میں سے یقیناً ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی رستا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے وہ نیچے کو گر پڑتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کہ اب بھی تمہیں
تما رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات تسلیم کر لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کلام الہی کو سنا کرتا تھا، پھر اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے حالانکہ وہ اس بات کو نہ سمجھتے اور جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائیو کیا تم ان کو وہ راہیں بتا دینا چاہتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے اپنی باتوں کی بنا پر تمہارے ساتھ مناظرہ کریں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو ہر اس چیز کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں بعض ان پڑھ بھی ہیں جن کو خوش اعتقادی ہے کہ خوش اعتقادی کی آرزوؤں کے سوا کتاب کا علم تک نہیں، اور محض اٹکل اور گمان کی باتیں بنایا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ استغفر اللہ، پھر ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کے لیے خرابی کا باعث ہے، اور جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں وہ بھی ان کے لیے افسوس ہے، افسوس کا سامان ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ کریم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر چند روز گنتی کی، تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ دے رکھا ہے؟ کیا اللہ تم سے کوئی بات ڈن کر چکا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ تم یا اللہ پر جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا ہاں، جس کسی نے برائی کمائی تو اس کو گناہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں پر اللہ کریم نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے کہ لوگوں، جہاں میرے عذاب سے میں نے اپنے عذاب سے کافر لوگوں کو ڈرایا ہے، وہاں پر میں نے اپنے نیک بندوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب پھر گئے اور تم سب کے سب اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائی بندوں کو شہروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے تھے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور گناہ اور سرکشی کے طریقوں سے ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت ہے، اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی چند روزہ زندگی کو خرید لیا، پس ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد ہی ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد کئی رسول پیدر پہ بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ کیا یہ تمہاری عادت ہو چکی ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جس کو تمہارا جی نہ چاہتا ہو، تم نے سرکشی کی، سو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل کرنے لگے؟ اللہ ذوالجلال یہاں پر سخت کلام کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے۔ اے اسرائیلیو، اے اولاد یعقوب، کہ تمہاری عادت ہے، یہ عادت پختہ ہو گئی ہے کہ تم کسی بھی نبی کو بات کو نہیں مانتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے انکار حق کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، اور بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تم ہدایت کیسے قبول کر سکتے ہو؟
میں نے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تمہارے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں تمہارے دل گناہ کر کر کے۔ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، آج اللہ کریم، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتی ہماری اکثریت، تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ بلکہ تم اپنے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ میری لعنت کے مستحق ہو تم، کہ تم مومن نہیں ہو۔ الحمدللہ پڑھا کیجئے جب اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ دعا مانگا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ایسی سیدھی راستہ، ایسی سیدھی راہ اللہ جو ڈائریکٹ تیری جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ ہمیں صراط الجحیم سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیں جہنم کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، جو ان کے پاس موجود تھی اور جس کی امید پر یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور نصرت طلب کیا کرتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ چیز پہنچی جس کو پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا بہ، بہت بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید لی، یہ کہ سرکشانہ طور پر اس چیز سے انکار کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، صرف اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نازل کر دیتا ہے، پس وہ غضب اور غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور یاد کیجئے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر تو ایمان لائیں گے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہی ایک کلام سچ ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان سے پوچھو بھلا پہلے تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے اگر تم در حقیقت مومن ہو؟ اسرائیلیوں نے اتنے زیادہ انبیاء کرام کو قتل کیا، بہت زیادہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دن کے پہلے پہر میں انہوں نے 47 یا 43 نبیوں کو قتل کیا۔ وہاں پر لوگوں نے ان کو منع کیا، 170 لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا کہ تم نے غلط عمل کیا ہے، تم نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ نبی آئے تھے، تو انہوں نے رات کے دوسرے پہر جب شام ہوئی تو ان 170 مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی یہ بہت زیادہ قاتل قوم تھی، اتنی ہٹ درم تھی، اللہ کی نافرمان تھی، نبیوں کے یہ قاتل تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پرستی شروع کر دی، اور نہ ظلم کرنے والے ہو تم۔ اور یاد رہے جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو پھر تمہارا یہ ایمان تمہیں بہت ہی زیادہ ایسا حکم دے رہا ہے، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخرت کا گھر خدا کے ہاں دوسروں کے بجائے خاص طور پر تمہارے لیے ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تو ذرا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں تو آؤ تم موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کریم نے یہاں پر ان سے اس لیے کہا کہ تم میرے سے موت مانگو کیونکہ وہ منافق تھے، اور منافق اور کافر کبھی بھی موت نہیں مانگتا اور اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ موت تو ہمیں بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو لیکن اس کی خواہش اور اس کی تم دعا نہ کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، اور یاد رکھو کہ وہ اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے، اس کی ہرگز آرزو نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یقیناً تم ان کو تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 برس کی ہو، حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر وہ لمبی عمر بھی پالیں تو بھی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ لمبی زندگی کی خواہش مند رکھتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا تو دل ہوتا ہے کہ اللہ کب وہ وقت ہے جب میں تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ اس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جب بھی اس کو اللہ کریم کا پیغام آ جاتا ہے
تو وہ خوشی خوشی کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، میں بھی تیری ایک امانت تھا اور میں بھی تیرے پاس پلٹ آیا۔ مومن کا تو یہ شیوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم اس کو انعام میں کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح نکل جسم سے جدا ہو کے میرے پاس آ جا، میں اللہ تیرا منتظر ہوں، تو میری جنت میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ دیکھیں اللہ کتنا بڑا انعام سنا رہے ہیں اس بندے کو جس پر اللہ کریم راضی ہے، جسے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا رہا، وہ اطاعت کرتا رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتا رہا۔ اور کافر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اس کو تو ڈر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے انجام کا، لیکن اس کا دل مانتا ہے، دماغ مانتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کل من کان عدو لجبریل ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ ہوا کرے، بے شک اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا جو ان کتابوں کی جو سے پہلے تصدیق کرتی ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، جو اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، جبریل میکائیل کا دشمن ہے، یقیناً خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیں کہ ہم نے آپ پر کھلے احکام نازل کیے ہیں اور بدکرداروں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو ان میں سے نہ کسی گروہ نے پس پشت نہیں ڈال دیا، بلکہ اکثر تو سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کی کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس تھی تصدیق کرتا ہے، جو ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان احمقوں نے، ان بے وقوفوں نے کتاب الہی تو پس پشت ڈالی اور شیطان سے جادو بھی سیکھا اور اس کے مطابق کرنے لگے، اس کے پیچھے لگنے لگے۔ صحیحین میں ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو پھر اللہ ذوالجلال نے اس طرح دی کہ معوذتین نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا، بحکم خدا اس کا اثر زائل ہوتا گیا اور آپ شفایاب ہو گئے۔ تو دیکھیے ذرا، جو جادو کا اثر چلتا ہے لیکن اس کا علاج قرآن سے کرنا جائز ہے۔ معوذتین کہتے ہیں دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے راہ کفر اختیار نہیں کی تھی بلکہ خود شیاطین ہی کفر کے مرتکب ہوئے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نیز وہ اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو عطا کی گئی تھی، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک ذریعہ آزمائش میں ہیں، بس تم کافر نہ بنو۔ باوجود اس کے لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن سے زن و شوہر میں جدائی ہو، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور لوگوں نے وہ باتیں سیکھی جو کچھ ان کے لیے ضرر کا موجب ہو، اور اللہ انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو خریدا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا۔ تو ذرا دیکھیے، جادو کا سیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر جادو کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے شیاطین کا کام، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا دلوا دینا، کیونکہ شیاطین جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپس میں ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو اس سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ کاش انہیں علم ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر اجر ہو۔ تو کاش انہیں معلوم ہوتا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لفظ راعینا نہ کہو اور انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے بغور سنو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرک کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بلائی نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر اللہ ذوالجلال کافروں
یہود و نصارہ اور مشرکین کی حقیقت کو واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کہیں ان کے جھانسے میں نہ آ جانا، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مسلمان پریشانی میں ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تو مل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے طرح تمہاری باتوں پر ہنستے ہیں، تمہارے غمگین ہونے پر، اس لیے تم ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی دوستی نہ کرو، اور وہ تمہاری خیر اور بھلائی پر کوئی خواہاں اور حریص مند نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیت، اور ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے ذہن سے اتر جانے دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم صادر فرما دیتے ہیں، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار ہی ہو سکتا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے مسلمانو کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ جو ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اکثر اہل کتاب اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اس کے بعد کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، پس تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم نازل فرمائے۔ یقین جانو کہ اللہ ہر بات پر اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر پھر سے نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اور اللہ یقیناً تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تم دنیا میں نیک عمل کر رہے ہو اور اللہ تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے نام اعمال میں درج ہے۔ آج تم زمین پر رہتے ہوئے، آج تم دنیا میں ایک کھجور کی گٹلی کو میرے راستے پر خالصتاً اور للہ خرچ کرو گے، پھر میں اللہ کل قیامت کے روز اس ایک کھجور کی گٹلی کو تمہارے لیے ایک احد پہاڑ بنا دوں گا، احد پہاڑ بنا دوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا اس کا اجر ہے، اللہ کتنے گنا بڑھائے گا۔ تو پھر کوشش کیجئے کہ ہر رمضان ہر دن صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود یا نصارہ کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ ان کے لیے آرزویں ہیں۔ کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو اس بات کی سند پیش کرو، کوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جو اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کس بات پر قائم نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بات پر قائم نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب، اور قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے منع کر دے اور الٹا ان کی یہ بربادی میں کوشاں ہوا۔ ان لوگوں کے لیے زیبا تھا کہ ان مقامات میں ہیبت اور خوف کے ساتھ داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوائی کا اعلان کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی مساجد میں آنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں، پھر مساجد میں خرابی کرتے ہیں پیدا۔ آج مسجد اقصیٰ کے اندر جو حال بنا ہوا ہے، دیکھیں ذرا ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تعداد میں شہید کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، پس جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کا سامنا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اس کے لیے تابع ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے جنہیں کوئی علم نہیں یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ
ہم سے کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا کوئی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، اور ہم تو یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری، اور برے لوگوں کو یعنی کفار کو، یہود و نصارہ کو اور منافقین کو اور مفسدین لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی سچی رہنمائی ہے، اور اگر آپ نے جاننے کے بعد بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی منافقین یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اصل دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کو اختیار کر لیں، لیکن اللہ ذوالجلال فرماتا ہے اگر تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی تو پھر میں اللہ تمہارا دوست اور ولی نہیں رہوں گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ جلیل القدر کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے منکر ہیں بس نقصان اٹھانے والے ہیں وہی لوگ۔ اے بنی اسرائیل والو، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی ہے تم پر، اور یقیناً میں نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، اور نہ کسی جان کے جان، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کو مدد ہی مل سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزما لیا، انہوں نے ان کو پورا کیا تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد کو بھی، اللہ نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے میرے عہد میں داخل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل سے اس عہد کو لے لیا کہ تم میرے گھر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اب ابراہیم پیغمبر اپنے اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگے ہیں، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا اے اللہ اس کو ایک پرامن شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والوں میں سے ان کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے کھانے کو میوے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوگا اسے بھی تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر آہستہ آہستہ کشا دوزخ کے عذاب میں پہنچا دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بیت اللہ کو ایک امن والا گھر بنا دے، تو آج جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ آئندہ سال ہماری قسمت میں اپنے بیت اللہ کا طواف کر دے، زیارتیں کر دے، ہم بھی اللہ کے گھر جا کر اللہ کا بیت اللہ دیکھ کر آئیں۔ دنیا کہتی ہے ہم دنیا سے تھک کے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو سارا دماغ، اس کی تھکاوٹیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ پیغمبروں کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج وہ شہر امن والا شہر ہے، اور وہاں پر اتنا پھل، اتنا رزق ہے کہ وہاں پر کبھی بھی کوئی قحط سالی نہیں ہوئی، اور اتنا مال ہے، یہ پیغمبر کی دعا کا صلہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کے بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے اللہ ہماری محنت قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے اسماعیل ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری محنت کو قبول فرمانا۔ تو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بھی محنتیں تیرے دین کے لیے کرتے ہیں، جتنی بھی لگن، جتنی بھی جستجوئیں اللہ ہم تیرے دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہماری یہ ساری محنتیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ساری ہماری عبادتیں، ریاستیں، چھوٹی موٹی ہماری نیکیاں قبول کر لے۔ اللہ کل قیامت کے روز ہمارے گناہوں کو ہمارے منہ پر نہ دے مارنا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے اللہ اور ہم دونوں کو
اور ہم دونوں کو ان پا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو اور ہم کو عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے اللہ، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو عظیم الشان رسول مبعوث فرما، جن کو تیرے احکام سنائے اور کتاب و حکمت سکھلا دے اور پاکیزہ نفس بنائے، بے شک اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجے اس شخص کے جو احمق ہو، جو بے وقوف ہو۔ آج ملت ابراہیمی ہی دین حنیف ہے، وہ واحد دین ہے جو ہمیں ایک اللہ کی پہچان کرواتا ہے، باقی سارے دین تو باطل دین ہیں۔ ایک دین ابراہیم ہی تو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی برگزیدہ قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی بلا شبہ وہ جماعت صالحین میں سے ہیں۔ دیکھیں ذرا ابراہیم کو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تو دنیا میں بھی نیک، آخرت میں بھی نیک ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی دنیا میں نیک اعمال کے توفیق دے دے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی مسلک کی وصیت کی کہ بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، پس تم جو مرو تو اسلام بھی پر مرو، اور یقیناً تم فرما بردار ہو، میرے بیٹے بن جاؤ اور تم اللہ کے متی بن جاؤ۔ ام کنتم شہداء، کیا پھر تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی، یعنی ہم اسی خدا واحد کی اور آپ کے یعنی تیرے معبودوں کی، ہم بھی اسی کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق جو دین واحد وہ لے کر کے آئے، ہم ان سب کے ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے ان سب نے کیا کہا کہ اللہ، یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، آگے جتنی اولادیں چلیں ان سب نے کہا کہ اللہ ہم دین واحد کی پیروی کریں گے، ہم ادھر ادھر کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت نہ ٹھہرائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، اور ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق بحث پرس نہ ہوگی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی کی اطاعت شعاری سے ہدایت حاصل ہوگی۔ جو حق پسند تھے وہ گروہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتاب پر ہماری طرف جو نازل ہوئی ہے، اور ان تعلیمات پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوئی تھی، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام کو اپنے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح آپ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں تو یقیناً انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو یہ ان کے لیے ضد ہے، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی اللہ کے پرستار ہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے اللہ کا جو رنگ ہے وہ ہم پر چڑھ جائے، اللہ کے دین کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، ہماری اولادوں پر چڑھ جائے، اور جب یہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر دنیا کے رنگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اس کے لیے مخلص بندے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ بتاؤ
کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے چھپائے، اور انہیں اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ کریم ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما لے۔ اب اس پارے کے جو میں سٹارٹ میں کہہ چکی ہوں کہ کچھ علمی اور عملی نکات ہیں جو پورے پارے کے سے اخذ کیے گئے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ قرآن اور ہمارا معاشرہ، ہم نے پہلے پارے میں جو سیکھا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ نمبر 1، اب ان پوائنٹس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑی محنت کے ساتھ پورے پارے سے نکالے جاتے ہیں اور آپ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ صراط مستقیم میری اور آپ کی چاہت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا دیا ہوا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنا ہے۔ یعنی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت والا راستہ اپنانے کی توفیق دے دے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے دیے وقت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، جس کے بدلے اللہ ہمارے نیکی کے پیمانے بھرنے والا ہے۔ نمبر 4، اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر مانگنی ہے کلمات آدم کے ساتھ، تاکہ اللہ ہم سے آزمائشیں اور بلائیں ٹال دے۔ نمبر 5، ہدایت کے لیے اصل چیز کتاب اللہ ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہچاننے ہیں، اللہ اور اس کے بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں۔ اللہ کے بھی حقوق پہچاننے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پہچاننے ہیں۔ نمبر 7، دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ نمبر 8، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مستحقین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ نمبر 9، لوگوں سے ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ اور نمبر 10، حاسد کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ وہ تو مجبور ہوتا ہے حسد کرنے سے۔ اللہ شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ سب کے کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کا لیسن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو امن و ایمان کا گہوارہ بنا دے۔ نمبر 2، اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگنی ہے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ اللہ جب موت آئے تو ہمیں خاتمہ بالخیر پہ آئے، اللہ کلمہ زبان پر جاری ہو جائے۔ اور دعا آج کی کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور دعائیں، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ان دعاؤں کو آپ نے زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان ختم ہونے تک 30 پاروں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ کون سی دعا؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم ثبتنی واجعلنی ہادیا مہدیا۔ اپنے دل و دماغ کو بار بار چیک کیجئے اور انہیں اللہ کے لیے یکسو کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ کے لیے میرا دل اور دماغ خالی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔